बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की और अहम उमूर ज़ेर गौर आए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस की तशरीह करते हुए कहा है कि अगर नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हों तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। सियासी मामलात की अगर बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि अपोजिशन किसी भी सूरत नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत के साथ ताउन करती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत किस तरह इन तमाम तर बहरानों से निकलेगी समेत और भी हम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में दिन भर हलचल रही है, लेकिन जो आज सबसे अहम खबर सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के इख्तियारात की तशरीह करते हुए कहा है कि अगर नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हों तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस मामले को पाकिस्तान की सियासत पे किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, बड़ी अहम तशरीह आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसमें अब आप ये देखें ना कि इससे पहले वो जो बात चलती थी कि जी कोई मुंतखब रुकन है अगर सूबाई असेंबली का तो उसके लिए सूबाई असेंबली का स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर आगा सिराज दुरानी साहब खुद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद ये बात हुई कि जी वो चेयरमैन सेनेट की जरूरत होगी, सेनेटर को पकड़ना हो अगर मुंतखब नुमाइंदे को, अगर कौमी असेंबली का कोई रुकन उसको गिरफ्तार करना हो तो फिर उससे परमिशन लेनी होगी। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक सेनेटर जो थे, जब उनकी बात हुई तो उसके बाद वही हुआ कि सेनेट के चेयरमैन से पूछा जाएगा। हालांकि उनका नैब का केस नहीं था, उनका तो पुलिस का केस था, लेकिन ये नैब के हवाले से ये बात चलती रही कि नैब ने अगर गिरफ्तार करना है तो उसको गिरफ्तारी की इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी कि नैब जो है उसके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। मतलब मेरा ख्याल है कोई नया कानून उन्होंने नहीं वो इसमें लेकर आए, बल्कि उन्होंने वजाहत कर दी कि पहले से ही जो कवानीन है नैब के उनमें ये मौजूद है ये बात कि नैब चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। तो अब ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सी जो कारोबारी शख्सियात और बहुत से और लोग, उनको तो पकड़ी थी नैब, लेकिन मुंतखब अरकान जो है वो बचे हुए थे छतरी में कि जी जब तक असद कैसर इजाजत नहीं देंगे, सादिक सिंजरानी नहीं देंगे, जब तक हमें परवेज अलाई नहीं देंगे तो उस वक्त तक नहीं है। लेकिन अब वो नैब के पास खुली इजाजत है। तो मेरा ख्याल है कि काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं आज मुल्क में वो इस तशरीह के बाद परेशान हुए हैं, और उन्हें होना भी चाहिए। ठीक, और नैब उठाएगी लोगों को, जाहिर। ठीक। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की और अहम मामलात भी ज़ेर गौर आए। क्या कहेंगे आप, इसको किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? देखें, ये तो इजलास बड़ा अच्छा है। अस्करी और सियासी क़यादत मुल्क की क़यादत है, सारे लोग हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, मामला डिस्कस होते हैं। जब बहुत सारी शख्सियात बैठती हैं किसी इजलास में तो अमूमन बहुत ज्यादा मसाइल डिस्कस नहीं होते, रस्मी से होते हैं। जब वन ऑन वन मुलाकातें हों अमूमन उनमें ज्यादा बातें खुल के होती हैं। लेकिन जाहिर है कि ये इजलास अहम है, खित्ते के हालात, मुल्क के हालात। उधर वो इमरान खान साहब ने एक बयान दे दिया कि जी वहां पे केयर टेकर कैबिनेट होनी चाहिए, उसके ऊपर वो अशरफ गनी और वो हामिद करजई और एक दुनिया ने शोर मचा दिया। ये अशरफ गनी एक कठपुतली बैठी है वहां, और इसमें जरा हिम्मत है तो ज़ुल्म खलीलजाद से बात करें ना, जो इनकी हुकूमत इंटरिम हुकूमत बनवा रहे हैं वहां। वो भी पाकिस्तान थोड़ी बनवा रहा है, वो पाकिस्तान बनवा रहा है कोई निगरान हुकूमत वहां पे, और निगरान हुकूमत तो ज़ुल्म बनवा रहे हैं। और ज़ुल्म अब यूरोप के दौरा भी शुरू कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता का उनका एक लंबा, मेरे ख्याल से कोई 17-18 दिन का उनका दौरा है, पाकिस्तान भी वो आएंगे। तो ज़ुल्म खलीलजाद से करें ना जरा ये बात जो है, वो ज़ुल्म खलीलजाद निगरान हुकूमत बनवा रहे हैं वहां पे कतर में। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि वो धुतकारे हुए बच्चे हैं जिनकी कोई हैसियत है नहीं, ना अशरफ गनी की ना हामिद करजई की, और इतने साल इन्होंने वहां पे लूटा फूटा, पैसा खा गए अमरीकियों का, आखिर में खुद भी पिट रहे हैं, उनको भी मरवा दिया। अभी डायलॉग की पीस की बात हो रही है, अल्लाह करे आगे चले। नखरे और नखरे दिखाओ ना उसको, ज़ुल्म खलीलजाद को 2 जूते मारेंगे आके। तो मतलब है कि बस पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। अभी थोड़े दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अशरफ गनी साहब के पेट में दर्द उठ रहा था। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही ये फजूल लोग हैं। मेरा ख्याल है बस इनकी बात सुन के ज्यादा इस पे
جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ امن میں آئے اور یہ جو کوششیں ہیں امن مذاکرات کی آگے بڑھیں. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر جی ڈاکٹر صاحب اگر سیاسی معاملات کی بات کی جائے تو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کون کون سے کیسز بن رہے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا تو ہم اتنے عرصے سے جھک مار رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے. اچھا بات دیکھیں, زرداری صاحب بالکل ٹھیک وہ کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے سپریم کورٹ کا رستہ اپنایا, قانون کا رستہ, ساتھ ہی انہوں نے بلاول کو آگے کر دیا. دیکھیں نا, بلاول کو آگے کر دیا کہ بلاول تم یہ پنگے لو, یہ جو بلاول تقریریں کر رہے ہیں یہ ان کو کون لکھ کے دے رہا ہے. دیکھیں نا, بلاول کو کیا پتا یہ کلدن جماعتیں کیا ہوتی ہیں, فلاں کیا ہوتا ہے, دھماکنا کیا ہوتا ہے. تو زرداری صاحب نے بلاول کو آگے کر دیا اور بلاول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی سیکیورٹی حالات میں ان کے ساتھ, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ زرداری صاحب اور ردی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے ریل ٹرین میں, لیکن وہ پیچھے ہیں, ان کو پتہ ہے سیکیورٹی معاملات ہیں, تو بلاول آگے ہیں. خیریت سے بلاول اپنا سفر اور یہ کاروانے کیا ہے پتہ نہیں, جمہوریت یا کیا خود جو بھی کاروانے بھٹو وہ چلائیں اپنا. اچھا, لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریریں کون لکھ کے دے رہا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی بات, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جب محترمہ کی شہادت ہو گئی تو یہ بات بڑی ڈسکس ہوئی کہ بلاول کی سیاسی تربیت کون کرے گا. بڑا جھگڑا ہوا 3 شخصیات میں پہلے بھی شاید یہ بات کی ہے, آپ ذکر کر چکے. پہلے جو قرا تھا وہ نکلا حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب پہ اعتراض ہو گیا کہ نہیں جی حسین حقانی صاحب نہیں کریں گے. اس کے بعد ہوا کہ واجد شمس الحسن صاحب پہ بھی اعتراض ہو گیا, لابنگ ہو گئی. آخر میں جو قرا نکلا وہ شہری رحمان صاحبہ کے. تو شہری رحمان صاحبہ ذرا سامنے آ کے وضاحت کریں کہ بلاول سے یہ تقریریں کون کروا رہا ہے. دیکھیں وہ سیاسی طور پہ وہ تعلیق نہیں ہے, وہ پراپرلی انہوں نے یعنی بلاول کو ٹرین کیا ہے, چاہے امریکہ میں ہو بلاول, چاہے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی گھومے ہیں. تو اب اتنا جب اس طرح کا وقت آیا تو شہری رحمان غائب ہو گئی ہیں. تو شہری رحمان ساتھ ہونا, شہری رحمان صاحبہ کو ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تقریریں کون لکھ کے دے رہا ہے بلاول کو, ہمیں پتا تو چلے کہ یہ کون ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال جو بھی ہے زرداری صاحب اور ادی پیچھے ہٹ گئے. اور زرداری صاحب اور ادی, یہ دیکھیں یہ جو کاروان بھٹو ہے نا, یہ بھٹو صاحب کی برسی ہے 4 تاریخ کو, بڑا اجتماع ہوتا ہے, ایک تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی, قربانیاں سارا وہ, اس پہ تو کوئی بحث کوئی کر ہی نہیں سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد, جمہوریت کے لیے ان کی کوششیں, سارا کچھ. لیکن اس وقت یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ آپ سمجھیں کہ زرداری صاحب کا یہ مجھے کیوں نکالا مارچ ہو رہا ہے جی ٹی روڈ والا, یعنی جی ٹی روڈ پہ ہوا تھا نا, مجھے کیوں نکالا. تو یہ وہی بالکل ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے جو ایک مارچ ہوا تھا نا وہاں پہ, مجھے کیوں نکالا سے پہلے. تو اس وقت آپ دیکھیں مرکز میں شاہد خان عباسی صاحب تھے اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے. تو مجھے کیوں نکالا کا مارچ ہوا تھا اور ٹھوس ہو گیا تھا. اس کا نتیجہ تو لوگ آئے تھے, ٹھوس سینس میں ہزاروں لوگ آئے. اس میں ایئرپورٹ, بنو ایئرپورٹ اناؤنس ہو گیا, اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پتہ نہیں بچہ کچلا گیا گاڑی کے نیچے, یہ ہو گیا, کیا ہوتا قیمے والے نان آ گئے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا. تو یہ جو ہے یہ کاروان بھٹو, یہ جو اس وقت چل رہا ہے, یہ کاروان بھٹو جو ہے, اس کو آپ سمجھیں زرداری صاحب کا مجھے کیوں نکالا ہے کہ آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب, پیپلز پارٹی تو نہیں, زرداری صاحب نے کچھ کہنا تو ہے نا, لیکن اب مصیبت یہاں پہ یہ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہو گئی ہے ضمانت. اب ضمانت ہو گئی ہے, اس سے زرداری صاحب ویسے تو گڈی مبارکباد دے دی, زرداری صاحب پھنس گئے اس میں, کیونکہ پہلے یہ ارادہ تھا زرداری صاحب کا کہ وہ بھی اندر ہوں گے اور میں بھی اندر ہو جاؤں گا, اور 2 بھائی اندر مل کے, اور ایک ملک میں جو ہے وہ انقلاب آئے گا, کیا آئے گا خدا جانے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, وہ ان کے بھی بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی کوشش کر رہے تھے. لیکن اب کیا ہوا, میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل سے پہنچے جاتی عمرہ, اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ, یہ تو مجھے ملی ہے طبی بنیادوں پہ ضمانت, اور اس میں جہاں میں ادھر ادھر گھومتا گھامتا کہ زیادہ نظر آیا تو پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے نا. آصف فضل صاحب تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے صحت مند رہے, اتنے عرصے آپ نے بڑی اچھی ایکٹیو لائف گزاری ہے, تو اسٹریس کے اندر ہیں آپ, ذہنی دباؤ میں. تو میاں نواز شریف صاحب نے آج بھرپور
ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جاتی عمرہ سے بھی نکلو اور جا کے شریف میڈیکل سٹی میں داخل ہو جاؤ. تو یعنی وہاں پر اب ملنا جلنا آگے پیچھے، پہلے تو تھا نا جاتی عمرہ میں کارکن نہیں مل رہے، یہ نہیں مل، اب شریف میڈیکل سٹی کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہاں شریف میڈیکل سٹی کے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ بتائیں گے کہ میاں صاحب سو رہے ہیں، میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میاں صاحب مل نہیں سکتے، زرداری صاحب سے یہی نہیں ہے. میاں صاحب نے اپنی جان چھوڑائی. انہوں نے کہا جاؤ یار کہیں جا کے چھپ جاؤ، غائب ہو جاؤ، کیا مصیبت ہے، تھوڑے دن وہاں جا کے بی فار یو کے گانے وانے سنو، یہ وہ جو کچھ کرنا ہے اسٹریس نکالو جو. اچھا لیکن زرداری صاحب پریشان ہو گئے کیونکہ زرداری صاحب کی تو پوری کی پوری یہ اس لیے تو بلاول گئے تھے، بلاول کو بھیجا تھا، پھر فضل الرحمان تھا. اب وہ میاں صاحب نکل آئے بیچ میں سے. میاں صاحب نے کہا جان چھوڑاؤ بچوں، یہ کون سا انقلاب، کون سی تحریک وحریک، وہ سیدی آگے بیٹھ گئے. شہباز شریف بھی مل رہے ہیں، گلے ولے مل کے انہوں نے کہا اچھا بھائی تو ادھر سے سلمان شہباز سے مل کے آ، میں ادھر آرام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، چھوڑ جہنم میں جائے، انقلاب بھاڑ میں جائے، جو کرنا ہے کرے. اب زرداری صاحب اکیلے، اب دیکھیں نا زرداری صاحب اکیلے گھوم رہے ہیں. اب زرداری صاحب اکیلے گھوم رہے ہیں اور ساتھ بلاول ادھر ٹرین مارچ کر رہے ہیں، اور ادھر وہ ظاہر ہے قانونی رستہ ضمانت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کیا ہے نا جو بلاول سے جس نے بھی اسپیچ کروائی ہے، یہ بلاول کی اسپیچ پہ یہ آج نہیں کل نہیں ہفتے 10 دن 6 مہینے بعد زرداری صاحب کو، ردی کو اور جو بھی لوگ آس پاس ہیں ان کو احساس ہوگا کہ اس تقریر کا اس وقت کروانے کا ریاست کو کتنا بڑا نقصان پہنچے. دیکھیں ملک نکل جائے گا آگے، ملک تو نکل جائے گا، ریاست نکل جائے گی انشاءاللہ. یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنے چہروں سے نقاب اتارتے اتارتے ایکسپوز ہو رہے ہیں، بشمول بہت سی شخصیات جو عمران خان صاحب کے آس پاس بھی موجود ہیں. دیکھیں یہ جو میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو معاشی مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں، معاشی مسائل کو عمران پوری کوشش کر رہے ہیں بطور عمران خان. اب دیکھیں نا آج انہوں نے وہ احساس پروگرام ایک شروع کیا ہے، نئی وزارت اس میں بن گئی. اب وزیر کون ہوگا، اس وزارت کا پہلے نام کیا ہوگا، غریب مطلب غریبوں کوئی وزارت کو انہوں نے کہا ایک خاص وزارت ہوگی بہرحال جو غریبوں کے مسائل حل کرے گی. اچھا عمران پوری کوشش کر رہے ہیں، ریاست مدینہ انہوں نے وہ آشیانہ ایک وہ بنایا، وہ کیا تھا جس میں غریب غرباس ہوتے تھے اسلام آباد میں آ کے، وہ پتہ نہیں اس کا کیا، مجھے نہیں پتا اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے اس کی. پھر عمران خان صاحب نے کو کسی نے کہا کہ جی آپ یہ ہسپتالوں کی دورے وورے اچانک شروع کریں. پھر وہ پیمز آپ کو پتا ہے ہر دوسرے دن جانا شروع کیا انہوں نے. اب اب انہوں نے کہا کہ یہ غربت کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، یہ کام ہے ہمارے انتہائی محترم اسد عمر صاحب کا. اسد عمر صاحب، اب وہ اسد عمر ہنستے کھیلتے ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں، وہ مطلب وہ بات ہی نہیں کر رہے. مطلب ہوتا نا کہ بات ہی نہیں، عمران خان ہے نا، مطلب وہ بات. اچھا یہ نہیں کہ وہ کوئی اسحاق ڈار کی طرح کوئی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، نا ایسا کچھ نہیں ہے. اچھے آدمی، نفیس آدمی ہے، لیکن وہ پھنس گئے. وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ آدمی مشورہ کر لیتا ہے کسی سے، وہ ایگو میں پھنس گئے اپنی کہ نہیں یار میں نے فلانے کی بات سن لی تو میں تو نہیں مطلب. اور آپ کو پتا ہے میں اشارے بار بار کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کی بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ تھیں. میں نام نہیں لے رہا کسی کا وہ اسلام آباد میں آپ کسی سے پوچھیں، وہ ان کا تھا کہ عمران خان بھی نائل ہو جائیں گے تو وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ تھے. بہرحال اسد عمر صاحب پہ آتے ہیں واپس. اسد عمر صاحب جو ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا اس وقت ایک تو ذخائر کتنے ہیں، وہ پھر اسٹیٹ بینک آ جائے. اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھولیں نا، ابھی کھولیں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ، تو آپ کو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جو پیسے نظر آئیں گے وہ 10.6 بلین پاکستان کی ذخائر ہیں. اسٹیٹ بینک کہہ رہے 17 ارب ہیں. اس 17 ارب میں پبلک کا پیسہ کیوں جوڑتے ہیں بار بار؟ بھئی لوگوں نے جو اپنے پیسے رکھے ہیں اس کو بھی جوڑ دیے. اچھا یعنی دیکھیں نا، یعنی سیدھی سی بات ہے، اگست میں جب تھے تو 9.8 تھے، 9.8 ارب تھے. اس کے بعد 3 ارب سعودی عرب سے ملے، 2 ارب یو ای سے ملے، 2.2 ارب چین آپ کو قرضہ دینے جا رہا ہے. یہ قرضے ہیں، یہ قرضہ ہے. جو کرنا تھا وہ کرنا تھا کہ لوگوں سے ٹیکس لینا تھا، لوگوں سے پیسے لوٹی ہوئی دولت واپس لانی تھی. اب لوٹی ہوئی دولت پہ بھی ایک سیاست شروع ہو گئی ہے. ادارے ملک کے جو محترم ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے. اچھا یہاں جو بیٹھی شخصیات ہیں وہ مشورہ دے رہی ہیں کہ نہیں جی لوٹی ہوئی دولت کو اگر واپس آ گئی تو پھر تو سیاست ختم ہو جائے گی، ابھی اس کو ہولڈ کیا جائے. اس کے نتیجے معیشت اور خراب ہو رہی ہے. اچھا اب بات یہ ہے ساری کہ وہ لوٹی ہوئی دولت کو ہولڈ کر دیا گیا ہے.
اس کے اوپر بھی اداروں میں فرکشن. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ اگر لوٹی دولت فلانا آدمی, دیکھیں میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے اس بات میں دلچسپی ہے کہ فلانے آدمی سے چائنا ماڈل یا سعودی عرب ماڈل کے تحت آپ چیک سائن کروائیں, اس کو آپ جو مرضی کریں, اس کے بعد پیسہ اس کا ضبط کریں. پرابلم یہ کہ پیسہ اگر ضبط ہو جاتا ہے تو سیاست ختم ہو جائے گی. اب ایک طبقہ ایسا جو مشورہ عمران خان صاحب کو دے رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ روک دیں, اگر ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی, انہوں نے پیسے واپس کر دیے, تو پھر اس کے بعد تو پھر سیاست کیسی ہوگی. اس کے نتیجے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اب اس میں اس پوری صورتحال میں اب دیکھیں نا وہ شخصیت آ گئی جن کا جو حل نہیں ہے مسائل کا, یعنی مسائل. اب ایک انتہائی ہمارے محترم صاحب ہیں ندیم بابر صاحب. اب ندیم بابر طاقتور صاحب ہیں, طاقتور شخصیت ہیں. وہ جو ہیں وہ آئی پی پیز کا جو گردشی قرضہ ہے ملک میں, گردشی قرضہ کیا ہے؟ گردشی قرضہ یہ ہے کہ اس کی جیب سے نکالا ادھر دے دیا, اس کو دے دیا ادھر دے دیا, وہ پی آئی اے کی گیس فلانے ادارے نے پی آئی اے کی گیس کاٹ دی, ادھر سے اس نے کاٹ دیا. ابھی اسد عمر صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ بقایا جات ادا کریں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ ملک. اب یہ گردشی قرضہ جو ہے یہ بڑھتے 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 اس جگہ پہ چلا گیا ہے کہ یہ ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. 1.6 کھرب سے جو اگست میں تھا 1.1 کھرب تھا, 1.1 کھرب یہ 1.6 کھرب ہو گیا. اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اب انتہائی محترم ہے رزاق داؤد صاحب, قابل احترام ہے, وہ لے گئے مومن ڈیم کا ٹھیکہ, کل ہو گیا سائن. اچھا وہ ان کے بھتیجے جو ہیں وہ انہوں نے وہ ایل این جی لیا ہوا ہے, شاہد خان عباسی سے ٹھیکہ. جی اب یہ جو ندیم بابر صاحب ہیں یہ آئی پی پیز, یہ انرجی ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے, ملک کے اندر انہوں نے انرجی کا مسئلہ حل کرنا ہے, اور یہ ان کے 3 پلانٹس ہیں, پاور پلانٹس آئی پی پیز. یہ آئی پی پیز جو 21 ہیں ملک میں, اس میں سے 3 ان کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی وہ شخصیات آ گئی ہیں جو شخصیات جب تک ان کو آپ سائٹ پہ نہیں کریں گے تو یہ, میں نے آپ سے کہا نا کہ جس آدمی نے زندگی میں نوکری نہ کی ہو اس کو کیا پتا کہ روزگار کیا ہوتا ہے. جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بجلی کے بغیر یعنی جنریٹر چلے گا, تو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مچھر کیسے کاٹتے ہیں, پسینہ کیسے آتا ہے, اس کو کیا پتا. اب بجلی کی نرخ بڑھنے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں نا 3 باتیں ہو رہی ہیں. جی 3 باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو آپ نرخ بڑھا دیں, اچھا ڈالر کو آپ فری فلوٹ کر دیں, یعنی ڈالر کے اوپر قابو نہ رہے, اس پہ شاید وہ مان جائیں کسی بات پہ. یعنی ڈالر کو اگر کھلا چھوڑ دیا اسٹیٹ بینک کوئی نہ کوئی میں خاص سے اس کے اوپر ہمیں پاکستان کو ریلیف ملے گا. لیکن بات یہ کہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ 2 کھرب سے 2.7 کھرب کیسے ہو گیا ہے؟ بجٹ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک گھر چلتا ہے نا, ایک گھر میں آمدنی ہوتی ہے, آمدنی فرض کریں 100 روپے ہے اور خرچہ ہو رہا ہے 150 روپے, تو 50 روپے کا بجٹ خسارہ ہے. یہ بجٹ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ریفارمز ہونی نہیں, نیچے ایف بی آر کے لیول پہ لوٹی ہوئی دولت واپس آپ نے نہیں لانی, کیونکہ وہ واپس لوٹی ہوئی دولت کا فارمولے ہے نا, آپ چیزیں بٹھا کے چیک سائن کروا دیں, لیکن اس میں پھر سیاست ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس میں پھر مکس سگنلز آتے ہیں, مکس سگنلز کہ ان کی سیاست, جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ شیخ رشید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اچھا جی وہ پیسہ دے دو باہر چلے جاؤ, پیسہ دے دو باہر چلے جاؤ. یہ کیا عمران خان صاحب کی پالیسی ہے؟ نہیں, یہ کسی اور کی پالیسی ہے. یہ کوئی ایک بات کر رہا ہے, کوئی دوسری بات کر رہا ہے, کوئی تیسری بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی کے ساتھ جو احتساب کا عمل ہے نا, میں تو یہ اس نقطہ نظر کا حامی تھا کہ یہ الیکشن تھوڑا سا آگے ہو جانا چاہیے. ایک احتساب ہوتا, بلا امتیاز احتساب ہوتا, ادارے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے پھر الیکشن ہوتا, تو شاید عمران خان کو بھی مسئلے نہ ہوتے. ٹھیک ہے, اب مصیبت یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہوا, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو میں آپ کو اب بتائیں. دیکھیں اب صدارتی نظام کی بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جی صدارتی نظام یہ سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ ذرا وقفہ لیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرتی نظر نہیں آ رہی نیشنل ایکشن پلان میں, آپ کیا سمجھتے ہیں مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا حکومت کے لیے؟ نہیں, حکومت کے لیے کیا ہوگا, یہ تو نیشنل ایکشن پلان تو ایک ریاست کا ایشو ہے نا, اس میں وہ تعاون کریں نہ کریں ایریلیونٹ ہے. یہ ساری کی ساری پارلیمنٹ ایریلیونٹ ہے, نیشنل ایکشن پلان نے آگے چلنا ہے,
اور وہ ان کے آنے مطلب وہ خود ایکشن پلان میں کئی تو خود مطلوب ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ بدماشیاں تو ادھر بھی بیٹھی ہے ادھر بھی بیٹھی ہے. یہ ملک میں آگے چلنے نیشنل ایکشن پلان ملک کا تھا، ان کے تعاون کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سندھ میں کیا یہ تعاون کر رہے تھے؟ پنجاب میں کیا تعاون کر رہے تھے؟ اس سے پہلے کہ ملک میں آگے چلنا ہے، تو اگر کریں گے تو ایک اچھا ہے کہ آئندہ بات کر سکیں گے، لیکن نہیں کریں گے تو اس میں ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیشنل ایکشن پلان نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ رد الفساد اور اس طرح کے باقی آپریشن ضربیات بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ریلیونٹ لوگ ہیں. میں جو بات ایک آپ سے میں ایک بات کروں، دیکھیں یہ جو صدارتی نظام والی بات ہے نا، اگر وقت ہے تو اس میں تھوڑی سی بات ابھی کر لیتا ہوں، باقی ورنہ میں کل بات کروں گا. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں، یہ لمبے لمبے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اربوں خربوں روپیہ اور ڈالرز پڑے ہیں، دولتیں، جائیدادیں، چیزیں ساری. یہ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. یہ جب اڈیالہ میں ایک واقعہ ہوا اور وہاں پہ وہ ٹرانزیشن اسکیمک اٹیک ہوا اور سارا کچھ ہوا، وہاں پہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک قیدی جو ہے پورے پنجاب کی جیلوں میں، سندھ اور کے پی کا مجھے نہیں پتا، اس کا مہینے کا جو علاج کا خرچہ ہے وہ 80 روپیہ ہے مہینے کا، 80 سے 85 روپیہ. تو وہاں پر اور یہ جو باہر ہسپتال ہیں ان کو تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے ان ہسپتالوں میں، وہاں اندر تو وہ تو زندہ خانوں میں انسان موجود ہیں، وہ کس طرح ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، درد ہوتا ہے، وہ اندر تو ہسپتال میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا جیلوں کے ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے. اور وہاں پیس میکرز لگے ہوئے ہیں، بہرحال لوگوں کو کینسر ہے، سب کچھ ہے. اور وہ انسان، اور میں نے پوچھا وہاں پہ کہ کتنے لوگ، تو جیل کے خود انتظامیہ کہتی ہے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کوئی 40 سے 50% لوگ یہاں بے گناہ ہیں جیلوں میں. اچھا 5,500 بندہ اس جیل میں جہاں پہ 2,500 کی جگہ ہے. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ پتہ نہیں اس بات کو لوگ سمجھ پائیں گے یا نہیں، لیکن ہوا کیا کہ بہرحال وہ جیل کے ہاسپٹل میں وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوئی، سب کچھ ہوا، انجیکشن لگا کے انہوں نے کر دیا سارا. بعد میں پھر وہ جو بھی ہوا میں چھوڑے. لیکن اس کے بہت دنوں کے بعد اچانک میں بیٹھے بیٹھے مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، تو میں نے جیل کے انتظامیہ کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں، ایک تو بہت شکریہ آپ نے ٹریٹمنٹ دی، سب کچھ کیا، لیکن یہ آپ نے کیسے کیا؟ کیونکہ جیل میں تو فی قیدی 80 روپے آتا ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں. نہیں، میں نے کہا نہیں، مجھے بتائیں آپ نے میرا علاج کیسے کیا تھا؟ تو مجھے کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑ دینا، اب آپ ٹھیک ہو گئے نا. میں نے کہا نہیں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے کہ میرا علاج کیسے ہوا. اب آپ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتہ نہیں اس کو لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں. مجھے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، وہ ایسا ہے نا کہ یہاں پہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہسپتال میں، جو جیل کا ہسپتال ہے وہاں خاموشی سے انجیکشنز، دوائیاں، ڈرپس، سرنجیں وہ دے جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے ان سے پھر آگے میں سمجھ گیا وہ کیوں مجھے بتانا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ڈاکٹر شاہد کو، جو اپنی پوری زندگی میں ہی سوچتا رہا کہ میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں انگلینڈ جا کے پڑھائی کروں گا، میں میڈیکل کروں گا، میں یہ کروں گا، میں پیسے بناؤں گا، میں سوچوں گا، میں یہ جو مرضی میں سوچتا رہا عام لوگ. لیکن جب مجھے زندگی میں ایک دفعہ ایمرجنسی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسباب کیا پیدا کیا کہ وہ کوئی ایک آدمی وہ پتہ نہیں وہ ڈونیشن تھا، وہ خیرات تھی، وہ کیا تھا، اس کی دی ہوئی دوائی مجھے لگی. دیکھیں اچھا یہ وہ چیز تھی جو ساری زندگی ہم خود کرتے رہے. میں خود بطور ڈاکٹر ایمرجنسی میں ہم ٹریٹ کرتے رہے، پیشنٹس آ رہے ہیں، ہم نے وارڈروب کھولی اور اس میں سے ہم نے میڈیسنز نکالی، اس میں سے ہم نے وارڈروب غلط لفظ استعمال کر کے معذرت، ہم نے نکالی میڈیسنز، انجیکشن، اور ہم نے پیشنٹس کو وہ چیزیں لگائیں جو ہمیں ڈونیشنز میں دیکھے جاتے تھے لوگ. لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ ایسا بھی ہوگا کہ مجھے وہ کسی کی دی ہوئی جو دوا ہے اس کی ضرورت پڑے گی. تو بات یہ انسان سوچتا کچھ ہے. اور اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے مجھے وہ چین آگے چلانی ہے، مجھے کچھ اس ہسپتال کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ کوئی مجھ سے بھلا آدمی وہاں پر اس کو ضرورت پڑے انجیکشن کی تو اس کے لیے انجیکشن موجود ہو یا دوائیاں موجود ہو. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ اتنا اربوں خربوں روپیہ یہ کما کے، میاں صاحب کو لکھپت جیل سے گئے ہیں، اڈیالہ سے گئے ہیں، کیا کچھ تو دیکھے، کوئی خبر تو آتی نا اڈیالہ میں، کوئی کر کے چلے گئے. اب وہ بالٹی بھی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے ڈونگا بھی جا رہا ہے، تو گھر کا خرچہ بھی، جوس کے ڈبے بھی چلے گئے، فلاں بھی چلا گیا. یہ وہ لوگ ہیں اتنے سالوں میں جیلوں میں رہے، انہوں نے جیل ریفارمز نہیں کی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. 38 سال
کام کرنے والا جیل کا آفیسر جو ہے اس کی 45,000 روپے تنخواہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں کرپشن کیوں ہوتی ہے اس معاشرے میں. پھر یہ اب کمر توڑ کے رکھ دیں گے. 500 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے بجٹ سے پہلے. 500 ارب کیا کہاں سے نکالیں گے 500 ارب؟ ادھر سے جی بینکوں کی ٹرانزیکشن پہ لگا دیں, اچھا جی بجلی کے اندر بڑھا دیں, اچھا جی یہ کر دیں, اچھا جی وہ کر دیں, اچھا فلانے کو ٹھیکہ مل گیا محمد ڈیم کا, اس کا اس کو کر کے اللہ خیر صلاح. عمران خان اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ بات صحیح کر رہے ہیں, مگر مسئلہ یہ کہ نیچے جو ایک سیٹ اپ کھڑا ہے وہ سارا سیٹ اپ وہ تو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے. ریاست مدینہ میں سود کہاں سے آ گیا؟ ریاست مدینہ میں یہ آپ کے یہ کریکٹر کہاں سے آ گئے؟ ایل این جی اور آئی پی پیز اور فلانا اور دھماکنا اور آئی ایم اے. تو مطلب عمران اپنی جگہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن نیچے جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ کیا ڈیلیور ہو رہا ہے. اب وہ ایک نئی وزارت بن گئی آج, یہ نہیں وزارت اناؤنس ہو گئی نئی. یعنی ایک بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام تھا, ایک وہ آشیانہ پتہ نہیں کوئی اسکیم تھی, ایک 50 کروڑ نوکریاں کسی محکمے نے دینی تھی, ایک یہ سارا ہونا تھا. اب ایک غربت ختم کرو مہم شروع ہو گئی, اس کی وزارت بن گئی, اس میں نئی گاڑیاں, وزیر ہوں گے, کیا ہوگا اللہ جانے, کیا خدا جانے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا تو صحیح آلریڈی, اسی میں ڈال دیتے سارا کا سارا. لیکن بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, اگر وقت ہے تو میں بات کروں سیاسی نظام میں. یہ سیٹ اپ تو نہیں چل رہا, یہ سیٹ اپ تو نہیں چل رہا, ٹھیک, اور یہ خود بخود گر رہا ہے. یہ دیکھیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط آ رہی ہے نا, یہ شرائط ابھی مذاکرات چل رہے ہیں. اس میں سب سے خراب چیز گردشی قرضہ ہے. ڈالر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کر دیا جائے, اس کے اوپر ہمارا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ نہیں پابندی ہونی چاہیے. اس کے باوجود شاید کچھ نہ کچھ ان کی بات وہ ہم پہ رحم وحم کر کے وہ ہماری بات جو ہے وہ یہاں سے کچھ مان لیں. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ 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 کر کے بجائے کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی, تڑ کر کے ڈالر اوپر پہنچ گیا تھا, جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, مجھے ٹی وی سے پتا چلا, آہستہ 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 کرتے انہوں نے کہا ایک دم کرو گے تو گڑبڑ, آہستہ آہستہ کرتے 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 140 پہ لے گئے, اسی طرح اتنے پیسے بڑھ گئے, اتنے پیسے بڑھ گئے, کرتے 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 150 ہو جائے گا, یہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ, یعنی یہ تو 3 سال کا پروگرام ہے نا, پھر کشکول توڑ دیا آپ نے, چلے ٹھیک ہے 2019 میں آپ گئے 3 سال کا آپ کا, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ لوگوں کی بھی ایک لمٹ ہے. دیکھیں جو اب یہ باقاعدہ اسٹڈی ہے کہ ٹیکس چوری اس وقت ہوتی ہے جب لوگ ایماندار لوگ بھی اس قابل نہیں نہ رہیں کہ وہ ٹیکس دیں. بجلی اس وقت چوری ہوتی ہے, ایک تو ہوتے ہیں نا یہ لفنٹر جو چوری کرتے ہیں جان بوجھ کے, لیکن ایک غریب آدمی اگر بجلی کا بل دے ہی نہیں سکے گا تو پھر چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا وہ. تو بات یہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا لوگ اٹھا سکے بوجھ کو. اب یہ کہنا ہے کہ چیخیں نکلیں گی, مہنگائی ہوگی, یہ ہوگا, قربانی کے لیے لوگ قربان اتنے سارے, اب 21 کروڑ لوگوں کی جگہ آپ 500 لوگ کیوں نہیں قربان کر دیتے آپ, جو دائیں بائیں گھوم رہے ہیں آپ کے, جن کے ساتھ ڈیلنگ کرتے پھر رہے ہیں, ان کو 500 لوگوں کو قربان کر کے 21 کروڑ لوگوں کو بچا لیں آپ. 21 آئی پی پیز بچانی ہے آپ نے, یا آپ نے جو ہے وہ, یعنی اب آج اس وقت کھولیں, آپ ویب سائٹ کھولیں, $12 کی ایل این جی ہے, نہیں سوری $4.5 یا $5 کی ایل این جی کی پرائس آپ کو ملے گی, اور جو ہمیں مل رہی ہے وہ $12 کی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قطر سے آ رہی ہے, اور پھر وہ آپ کو حسین داؤد صاحب ادھر بیٹھے ہیں, رزاق داؤد صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ ادھر بیٹھا ہے, وہ ادھر بیٹھا ہے. اب ان سے کون بات کرے, کون ان کو پوچھے, کون ان کے متھے لگے, کہاں ان کو ڈھونڈیں, مطلب بس اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ایک آخری کوشچن آپ سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہوں گے تب تک جنگ کا خطرہ موجود ہے. ان کو بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ نہیں وہ تو ہے, دیکھیں نا, وہ تو الیکشنز کے بعد بھی وہ تو چلے گا معاملہ. وہ تو الیکشن میں جو بھی گورنمنٹ آ جائے, وہ مودی صاحب تو پورا الیکشن ہی اپنی کارکردگی کو چھوڑ چھاڑ کے وہ تو پاکستان کو بھی لے کے بیٹھ گئے. مطلب پورا الیکشن 5 سال کیا کیا انہوں نے, کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ اور بہت خوفناک طرف جا رہا ہے, یہ جو ان کا بیانیہ ہے نا مودی صاحب کا, بڑا خوفناک طرف اپنے ملک کو پورے لے کے جا رہے ہیں. کشمیر آلریڈی تقریباً ہاتھ سے ان کے نکل ہی گیا, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ان کو اپنی سیاست ان کو دیکھنی چاہیے ملک کی. بات یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ظاہر ہے ایک مطلب عجیب جگہ پہ کھڑے ہو گئے, وہ جا کے ان کے ملک میں, مجھے نہیں پتا کہ کیا. اب وہی بات ہے کہ ہم ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی ماڈریٹ پارٹی ہے جو پاکستان کے ساتھ یا خطے میں امن لے کر آئے, تو پھر اس کو پاکستان کا ایجنٹ کا نعرہ لگا دیتے ہیں. وہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ بھارت میں جو سب سے کمال کی چیز ہے نا, لوگوں میں شعور ہے. وہ ایسی تیسی کر دیتے ہیں پکڑ کے اپنے سیاستدانوں کی, ایسی تیسی کر دیتا ہے ان کا میڈیا اور ان کے لوگ بھی.
اور وہاں پر اب یہ وقت ہے کہ میرے خیال سے بھارت کے لوگ بھرپور شعور کا مظاہرہ کریں گے. یہ جتنے انتہا پسند اور یہ منافرت پھیلانا ماڈل آپ کے سامنے نیوزی لینڈ کا آ گیا ہے, یہ خوبصورت ماڈل. تو بات یہ کہ انتہا پسندی کو اس کو سائڈ پہ کر کے اور لوگ ایسی ماڈریٹ قیادت سامنے لائیں گے جو مذاکرات کی طرف جائے. اور آج جو انڈیا کے ہائی کمشنر انہوں نے بات بھی کی ہے یہ پاکستان میں غالباً کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں الیکشنز کے بعد. تو یہ اب یہ میں صرف ایک بات بتاؤں کہ یہ اگلے 1-2 مہینے کے بعد میاں صاحب کے پاس کیا بات کرنے کو ہوگی, زرداری صاحب کے پاس کیا کرنے کو ہوگی, حکومت کے پاس کیا کرنے کو ہوگی. یہ بڑی کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ کہیں گے ان کو پکڑو, وہ تو پکڑے جا چکے ہوں گے. وہ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو, وہ بھی جیل میں ہوں گے. صحیح. وہ کہیں گے تو ان کے پاس کیا ہوگا, ان کے پاس کیا ہوگا. بس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ملک آگے لے کے چلتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں اور رشتہ داروں گردہ نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.